अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कलेजा मुंह को आता है और ये समझ नहीं आ रही कि आपके साथ कैसे शेयर किया जाए। ये बात करते हुए ज़ुबान भी साथ नहीं देती। सोचता हूँ कि लफ्ज़ सी लूँ, कानों में रुई ठूंस लूँ, लेकिन ये एक फ़रीज़ा है एक्सपोज करने का, बेनकाब करने का उन चीज़ों को। और सुनो न्यूज़ HD ने हमेशा आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे इस्लाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से आपके सामने हक़ाइक़ रखे हैं। उम्मत मुस्लिमा के हवाले से दौरे फितन पे हमने सीरीज़ की हैं, लेकिन लोगों की मेमोरी शायद शॉर्ट होती है, भूल जाते हैं। तो आज जो ये एप्स्टेन का वाक़या है, जेफरी एप्स्टेन, कल हमने इस पे बात की थी, लेकिन एक पॉइंट मिस हो गया जिसका ताल्लुक़ फितनों से है। और वो पॉइंट है कि ये वाक़या जो है किसी बिगड़े हुए अलग थलग ग्रोह का महज अखलाकी स्कैंडल नहीं है, जिनसी स्कैंडल नहीं है। ये तो होते रहते हैं माशरे में, लोग सुन सुन के उनके कान पक गए हैं। लेकिन ये उस गंदे बैनुल-अक़वामी दज्जाली जमहूरी निज़ाम का स्कैंडल है। मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बैनुल-अक़वामी दज्जाली जमहूरी निज़ाम, जिसमें हीरो बनाकर पेश किए जाने वाले किरदार दरअसल जिनसी दरिंदे निकले। जी हाँ, मैं सेक्सुअल नोटोरियस बीस्ट की बात कर रहा हूँ, ये इस्तिलाह इस्तेमाल करनी चाहिए। ये उन बाअसर शख्सियात का स्कैंडल है जो एप्स्टेन और नाम नहाद सियासी इशराफिया के जराइम को जानते हुए बरसों खामोश रहे। पॉलिटिकल इलीट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इलीट। इसमें कुछ दज्जाल के फ्रंट मैन भी हैं। ये उस मगरबी दज्जाली जमहूरियत का स्कैंडल है जो अपने पास मौजूद दौलत और मीडिया की ताकत से सबसे पस्त मखलूक को आला मनसब पर पहुंचा देती है। आपको याद आ गया, पस्त मखलूक को आला मनसब पर। करीम आका ने 1400 साल पहले फरमाया था कि जब किसी कौम के जलील, घटिया, कमीने, बद किरदार लोग उसके हुक्मरान बन जाएं तो फंतज़िर स्सा, समझो क़यामत करीब है। अब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर मैंने कहा कि ये दज्जाली जमहूरियत का स्कैंडल है। पहले तो मोहतरम साद नज़ीर साहब जमहूरियत को कुफ्र कहते थे, लेकिन अब मैं उसमें इजाफा करता हूँ। साहब साहब आपकी इजाज़त से, ये दज्जाली जमहूरी निज़ाम का नेटवर्क है। ऐसे खौफनाक इंकिशाफात के कलेजा मुंह को आने लगता है कि जिसमें क्या हो रहा है। ये उन जदीद मुनाफिकों का स्कैंडल है जो हमारे दरमियान रहते हैं। जी हाँ, मगरिब को बुत बनाकर पूछते हैं। बाल का भी जिक्र है उन स्कैंडल्स में, एप्स्टेन फाइल्स के अंदर, जो मुशरिकीन का बुत था जिसका कुरान में भी जिक्र है। और उसके सड़े हुए नज़रियात को हमें वाहिद निजात के तौर पर बेचते रहें कि जी जमहूरियत ही वाहिद निजात है। जी मगरिब में देखें कितनी याशी है, खुशहाली है। आज पता चला बच्चियों के जिस्म नोचने वाले जमहूरियत के अलमबरदार, उनका मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गए। बच्चों के कलेजे तक चबाने वाले, आप हैरान होंगे। जॉर्ज W. बुश के बारे में लिखा गया है कि बच्ची का कलेजा चबा गया। अब आपको पता चला इराक में लाखों लोगों को जिंदा जलाने वाला जॉर्ज बुश, अगर वो बच्ची का कलेजा चबाता है तो उसकी सरिश्त में है खून पीना मुसलमानों का। अभी तो नेतन्याहू के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, नरेंद्र मोदी के बारे में आ रहा है। ये बड़े बड़े दज्जाल के फ्रंट मैन है असल में उस निज़ाम के, जो मैं 2 साल पहले तकमील पाकिस्तान कह चुकी है, इनसे बचें। फिर ये उन चूहों का स्कैंडल है जो हमें अखलाक, इंसानियत, औरतों और बच्चों के हुकूक का दर्स देते रहते हैं, मगर जिहाद, हुदूद और ताद्दुदे अज़वाज जैसे शरई अहकाम पर एतराज़ करते हैं और इंसानियत के सबसे मुअज़्ज़ज़ करीम आका पर ज़ुबान दराजी करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका कथा छटा कि ये चूहे वो कौन से चूहे, उनमें से एक इल्हाद का चूहा है। ये बाबा इल्हाद जिसे कहा जाता है, इल्हाद जदीद, ठीक है, न्यू एथीज़म, इसका बानी है रिचर्ड डॉकिंस। ये भी एप्स्टेन फाइल का हिस्सा है। मुल्हिदो मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा बाप दरियाफ्त हो गया। ये देखें जी, जो खुदा की खुदाई पर, हक्कानियत पर इनकार करते थे, उसका एप्स्टेन फाइल में ये आ गया है कि रिचर्ड डॉकिंस ने भी हाथ साफ किए उस गंदे हमाम में। ये भी नहाता रहा है, कम बच्चों के साथ जिनसी स्कैंडल में ये भी मुलव्वस रहा है।
ملحد آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اور لنڈے کے سستے ترین لبرلز کو میں کہتا ہوں کن بلوں میں جا کے گھس گئے ہو, چوہو باہر نکلو, اب اس پہ بات کرو. تمہارا باپ پکڑا گیا ہے, اور وہ جمہوریت کے علمبردار جو چورن بیچتے تھے, جو خلافت کے خلاف فتوے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بڑی ٹھاٹ سے کہتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے. آج بتائیں کوئی ایک خلافت کا علمبردار بتائیں مجھے جو اسکینڈل میں آیا ہو. خلافت پاک اور صاف ہے, پیوریفائی ہے. اس کا کام غلاظت میں گھسنا نہیں. یہ جمہوریت کا تحفہ ہے جو ایبسن جزیرے میں انسانیت بھی شرما جائے, جانور بھی شرما جائیں. وہ کچھ ہوا ہے. آج پاکستانی لنڈے کے لبرل بھی بلوں میں گھسے ہوئے, موم بتی مافیا بھی بات نہیں کرے گا. آج دلالہ یوسف زئی کی زبان بھی بند ہو جائے گی. آج خلیل جبران سمیت سارے لبرلز, ماروی سرمد ہو, فرزانہ باری ہو, آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں چونکہ ان کے اجداد نظریاتی باپ رچرڈ ڈاکنز بھی اس میں انوالو ہے. اب میڈیا پہ آنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا یا ماسک پہن کے آ جانا, کس منہ سے لوگوں کو شکل دکھاؤ گے؟ جنسی درندوں کو تم جناب اپنا پیشوا مانتے ہو, ٹھیک ہے. اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر بھونکنے والے درندے اور حیوانوں کے مذہب ایتھکس دنیا پر آشکار ہو چکی ہے. آج ان کا مورل سٹینڈرڈ سب کو پتہ چل چکا ہے. یہ ہے ہیومن رائٹس چارٹرز, حقوق نسواں, جانوروں کے حقوق, بچوں کے حقوق کے نام نہاد علمبردار, مہذب دنیا کے مذہب اخلاقیات کے بانیان, جنہوں نے کم عمر بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا. استغفر اللہ. یہ اب اصل چیز پہ میں آنا چاہتا ہوں. دل تھام کے سنیں, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ویڈیو وائرل ہو, یا ہمیں ریٹنگ کا شوق نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روز محشر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں تکمیل پاکستان کی پوری ٹیم, سنو کی, سعد نذیر صاحب, ہم حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہہ سکیں یا رسول اللہ, جو دعوت کے کام میں زبان میں ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ کہہ دیا, حق ادا کر دیا. جو ہمارے بس میں تھا پرامن. ہم اگر اس سے بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے نمازوں, روزوں, حج و زکوٰۃ کا کیا معنی رہ گیا؟ اسی لیے ہم بار بار پیٹتے تھے, جب تک قوت نافذہ نہیں, خلافت نہیں, یہ مغربی نظام, اس کی خباستیں آپ کی عبادتیں بھی بگاڑ دیں گی. اب پتہ چلا, آپ کی ریاضت بھی بگڑ جائے گی, آپ کی روحانی لذت بھی چھن جائے گی. اب وہ جنسی درندے آ گئے. اگر نظام خلافت ہوتی تو مسلمانوں کے افکار, ان کے ذہن پراگندہ نہ ہوتے, وہ پاکیزگی کے ماحول میں ہوتے. یہ جمہوریت کے تحائف ہیں. اب سنیں جی, یہ سنسنی خیز دعویٰ ہے, اور مجھے کہتے ہوئے بھی یقین کریں دل تھام کے کہہ رہا ہوں, جیفری ایپسٹن کی نئی منظر عام پر آنے والی فائلوں میں انکشاف ہوا ہے کہ غلاف کعبہ کسوہ کے ٹکڑے سعودی عرب سے براہ راست ایپسٹن کو بھیجے گئے. دل تھام کے سنیں, غلاف کعبہ بیچا گیا, اور کس کو بیچا گیا؟ ایپسٹن کو, جیفری ایپسٹن. جیفری ایپسٹن کون ہے؟ جنسی درندہ, کنوکٹڈ سیکسول ریپسٹ ہے. 2017 میں جیل میں اس نے خودکشی کی تھی. اس کو بیچے گئے. کس کے ٹکڑے؟ غلاف کعبہ پہ, جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ اپنی اللہ کے گھر کے سامنے مناجات اور فریاد کرتے ہیں, وہ مقام ملتزم, وہ کعبہ, وہ حجر اسود, وہ غلاف میں لپٹا ہوا مقدس ٹکڑا جس پہ کلمہ اور پتہ نہیں قرآن مقدس کی آیات بھی لکھی ہوتی ہیں, وہ ٹکڑا ایک سیکسول ریپسٹ کو بیچا گیا. اب اس پہ تو مطلب میں کیا کہوں اس پہ. ان دستاویزات کے مطابق 22 مارچ 2017 کو متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک سعودی خاتون عزیزہ الحمدی نے ایک ای میل کے ذریعے اس کپڑے کی مذہبی اہمیت واضح کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اسے طواف کے دوران کم از کم 1 کروڑ مسلمانوں نے چھوا ہے. مسلمان چھوتے ہیں تبرک کے لیے, اور یہ لاکھوں لوگوں کے آنسوں اور دعاؤں کا امین ہے. اس کھیپ کی ترسیل کی نگرانی ایپسن کے ساتھ ڈافنی والیس نے کی ہے, ایک شخص ہے, جبکہ سعودی عرب کی جانب سے عبداللہ المعری اور لاجسٹکس کے لیے چلمر اسٹافر نے خدمات انجام دی. مبینہ طور پر امریکن ڈپارٹمنٹ آف لا اینڈ جسٹس کی دستاویزات اور انوائسز میں اس سامان کو اندرونی اور بیرونی کسوہ کے نام سے درج کیا گیا. اس ٹکڑے کا نام غلاف کعبہ کا چونکہ کسوہ ہے, جبکہ کسٹمز کے لیے اسے سعودی عرب سے فن پارہ قرار دیا گیا. اب دیکھیں یہ ایک فن پارے کے, ہر چیز فن پارہ بناؤ گے معاذ اللہ, پھر حتیم کا کیا کریں گے؟ حجر اسود بھی کل معاذ اللہ اس کا ٹکڑا بھی فن پارے کے طور پہ.
کچھ ہماری ریڈ لائنز ہیں، مقدسات ہیں، ہر چیز فن پارہ نہیں بن سکتی. میں ببانگ دہل کہتا ہوں، خدا کا خوف کریں، مسلمان کھڑے ہو جائیں. کہاں ہے آپ کی غیرت و حمیت؟ کل اللہ رب العزت کی ذات، رسول اللہ کی، اصحاب کی، آل کی، آپ کی مساجد، قرآن مقدس، آپ کی دیگر چیزیں، وہ کہیں گے جو چیز فن پارے کے نام پہ لے جاؤ. جیسے ہمیں کیا پتا اس کعبے کے غلاف کے ٹکڑے کے ساتھ کیا کیا گیا. ایک ریپسٹ لے کے جا رہا ہے تو حیران ہوں گے آپ. آگے میں آپ کی آنکھیں کھولتا ہوں کیا ہوا ہے. یہ ترسیل سعودی عرب سے میامی اور پھر وہاں سے سینٹ تھامس میں واقع ایپسٹن کی رہائش گاہ پر LSJELLC کے نام سے موصول ہوئی. یہ ڈیلیوری کا کوڈ ہے. ریکارڈ میں کسٹم کلیئرنس، ادائیگی کی تفصیلات اور ڈیلیوری کی بھی تصدیق شامل ہے. اور یہ جناب سیرس انٹل، یہ ایک کمپنی ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ سعودی گورنمنٹ سولڈ دا کعبہ کورنگ ٹو جیفری ایپسٹین. اٹ ہیز بین ریویلڈ دیٹ دا پیسز آف دا کعبہ کورنگ ور پرچیزڈ بائی جیفری ایپسٹین ٹو بی یوزڈ ایز کارپیٹس ان ہز روم. یہ ایکس پہ موجود ہے اکاؤنٹ، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کہ یہ کرسٹل انٹل کمپنی ہے نا جی، یہ کہہ رہی ہے جس کے تھرو یہ ڈیل ہوئی، انہوں نے ٹویٹ پہ ایکس پہ لکھا ہے کہ اس کو جیفری ایپسٹین نے اپنے گھر میں کارپیٹس کے لیے یوز کیا. وہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ متمسک ہے، جہاں مسلمان اپنا ہاتھ مس کرنا بھی سعادت سمجھتا ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ غلاف کعبہ ایک سیکسول ریپسٹ کے قدموں تلے اس کے گھر میں کارپیٹ بنے گا. اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. بینگ اے مسلمان، یا رسول اللہ میں نے حق ادا کر دیا، میرا کام تھا مولا تیرے گھر کے غلاف کا مقدمہ لڑنا. تکمیل پاکستان، سعد نذیر صاحب، سنو ٹی وی، یہ میڈیا ہاؤس، ہم پہلا میڈیا ہاؤس ہے کہ تیری طرف سے کہتے ہیں، پورے سنو کی طرف سے ہم مقدمہ پیش کر رہے ہیں. اس پہ انٹرنیشنل انکوائری ہو، مسلمان ممالک بیٹھیں، خدا کا خوف کریں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. انف از انف. ہماری ریڈ لائن اس کا مطلب ہے کراس ہوئی ہے. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اور پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ہو گیا جی اس کے حوالے سے. نیکسٹ میں یہ جو جتنے بھی فتنے ہیں، یہ جو بال بت ہے، اس کا اکاؤنٹ ہے، اور فائنینشل انسٹیٹیوٹ یہ ایک چلاتا ہے JB مورگن، اس نے کچھ پیسے ٹرانسفر کیے اس بال اکاؤنٹ میں، جو ایک بال بت ہے مشرکوں کا، $11,000 امریکی. اور یہ سورہ صافات میں قرآن مجید نے لکھا، فرمایا اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، ورس نمبر 125 سورہ صافات. Do you worship the idol named Baal and turn away from the best of creators؟ کہ کیا تم حقیقی خالق کی عبادت نہیں کرتے، اس سے منہ پھیرتے ہو اور بال کو پوچھتے ہو. اس بت کا ذکر ہے، بال اور بک یہ مشرکین کے بت تھے. اب اس بت کے نام پہ اکاؤنٹ بنایا گیا ہے. اب شنید یہ بھی ہے کہ غلاف کعبہ کی جو رقم ہے وہ بھی اسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے. توہین پہ توہین کیے جا رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین. اللہ از یور لارڈ اینڈ the Lord of your foregoing ancestors as well. اب یہ دل پہ تھام رکھ کے سنتے جائیں. جو ہم آپ کو تکمیل پاکستان پہلے کہتی تھی، کیا باتیں اسی طرف نہیں جا رہی؟ کیا وہ سچویشن اسی طرف نہیں جا رہی؟ یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، پوری کتاب، کتاب الفتن، اشراط الساعہ، تبیان القرآن، تفسیر قرآن، اس میں حوالے موجود ہیں. یہودیوں سے دوستی کے حوالے سے قرآن مجید نے ہمیں بالکل منع کیا ہے. مطلب ان سے دوستی تو بالکل جائز ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہودی تمہارے بدترین دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، مومنین کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے جی. میں صرف ذرا تمہیں پکچر دکھا دوں کہ ہم بغیر حوالے کے جذبات میں اس لیے بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد آ جائیں سورہ ممتحنہ کے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبرہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. پھر آگے فرمایا انما ینہاکم اللہ،
ان الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون. سورہ ممتحنہ چیپٹر نمبر 60 ورس نمبر 9 ہر مسلمان یاد کرے. اے ایمان والو، اللہ تمہیں انہی لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی. اب بتا دیں، ہم غزہ کا مقدمہ تکمیل پاکستان لڑتی رہی، امت کا، خلافت کا، ہم قرآنی فکر کی بنیاد پہ بات کرتے رہے. تمہارے فتوے اپنی جگہ پہ جہالت پہ، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی سے منع کرتا ہے جسے اللہ منع کرتا ہے. تم پنگیں بڑھاتے ہو. آج حشر دیکھ لیا ایپسٹین فائل میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی، غزہ کی جنگ اسلامی جنگ ہے، ہولی وار ہے. انڈیا کی جنگ ہندوتوا کے خلاف پاک فوج لڑ رہی، ہولی وار. خوارج مسلط کی، وہ ہولی وار ہے، ان کے ساتھ جنگ ہے. اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا. کیا غزہ والے گھروں سے نہیں نکالے گئے؟ عراق لبنان والے، شام والے نہیں نکالے جا رہے؟ پھر ہمیں بھاشن دیتے ہیں. اور تمہارے نکالنے میں مدد کی جو ان کے مددگار الائز نیٹوز کے، اور جو ان سے دوستی کریں گے وہ ظالم ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی قسم یہ قرآن مجید اٹھا کے کہہ رہا ہوں. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 9 چیپٹر نمبر 60. حوالہ چاہیے تو یہ ہے، جو دین کی بنیاد پر جنگ کرے تمہیں گھروں سے نکالے اور نکالنے میں مدد کرے، ان کے فیسیلیٹیٹرز، ان سے دوستی مت کرنا، ہاتھ مت بڑھانا، اور جو ان سے کرے گا وہ ظالم ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں سعد نذیر صاحب نے یہ کہہ دیا تکمیل نے، اب پتہ چلا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث، حضور نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، وقت نہیں ہے حوالے دوں. عرب ہلاک ہو گئے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ گیا. یہ شر نہیں ہے خلاف کعبہ کا ٹکڑا پہنچا ہے. حدیث کا وائڈر کانسیپٹ دیکھیں. حضور نے فرمایا کہ جب نااہل، گنوار، جنسی درندے، ایسے لوگ قوم پر مسلط کر دیے جائیں عالم اسلام پر، سمجھو قیامت ہے. فانتظر الساعة اذا دعیت الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعة. جب نااہلوں کے سپرد ذمہ داری کر دی جائے سمجھو قیامت قریب ہے. آج دجال اور اس کی آرمی نیٹو ہو، آج اس کے حواری یہ تمہارے مقدسات کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، جنسی درندے ہیں، جمہوریت کا چہرہ ہے. یہ میرے پیارے آقا نے 1400 سال پہلے کتاب الفتن و اشراط الساعہ، یہ میں جی کیمرہ مین اگر دکھا دیں کتاب، کیونکہ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں حماد بھائی، یہ دیکھیں نا، یہ کتاب الفتن و اشراط الساعہ. کوئی مجھے بھاشن نہ دے کہ میں ریفرنس کے بغیر بات کر رہا ہوں، یہ حوالے کے ساتھ آیا ہوں. یہ دیکھ لیں، امام مسلم بن حجاج القشیری نے تخریج کی، پورا باب باندھا ہے فتنوں کا. مسلمانوں تم پڑھتے نہیں ہو پھر بات کرتے ہو. یہ کتاب الفتن میں کریم آقا نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر عالم کفر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکا کھانے پہ ہے. یہ حدیث موجود ہے. ہمارا کام ہے کھول کے آپ تک بیان کرنا تاکہ قبلہ درست کرنے. ابھی ایپسٹین فائل میں بہت کچھ آنا باقی ہے. فتنوں کا دور ہے مسلمانوں. یا گھروں میں رہو اپنی فیملیز کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں، دعوت کے کام میں، سوشل میڈیا میں جو اسلام کے خلاف پروپیگیشن ہے. اب بند باندھنے کا وقت آ گیا. اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی، یہ چوہے بلوں میں گھسنے جا رہے ہیں. ان سارے لادینوں کو، لبرلز کو، جمہوریت پسندوں کو، جو مغرب کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، نہیں چھوڑیں گے. اقبال نے کہہ دیا تھا تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ایپسٹن جزیرے پہ بننے والا جمہوریت کا آشیانہ ناپائیدار ہو چکا ہے، کھوکھلا ہو چکا ہے، بے نقاب ہو چکا ہے. اقبال نے کہا تھا مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری. آج پتہ چلا ظاہری چکا چوند، باطن میں گرفتاری. کتنی بچیاں وہاں ریپ کر دی گئیں کم عمر. باراک اوباما، بش اور پتہ نہیں کون کون جاتا رہا. جو دنیا کے لیڈر تھے وہ خبیث ترین لوگ تھے. میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا. ہمارا کام تھا درد دل آپ کے سامنے رکھنا. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باز سے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.